अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमिर लियाकत हुसैन। मैं पाकिस्तान हूं और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल बोल की स्क्रीन पर ऐसे नहीं चलेगा। नाज़रीन मोहतरम, मेरा आपसे आज वादा था कि कोर्स के मौजू पर जो निसाब पढ़ाया जा रहा है और हिजाब से मुताल्लिक़ जो गुफ्तगू हुई थी उस पर कुछ इज़हार ख़याल भी करूँगा और यकीनन जो कुछ निसाबी कुतुब में मैंने देखा है वो मैं आपके साथ उसको मैं अपना हिस्सा इस तरह से डालूँगा कि मैं ये बताऊँगा आपको कि क्या पढ़ाया जा रहा है। लेकिन आज कुछ डेवलपमेंट्स बहुत बड़ी हुई हैं और पहले उन पर गुफ्तगू होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मामला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस का है, शान अरफ़ा व आला का है। चौधरी निसार अली ख़ान साहब ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका रवैया और उनका अंदाज़ एक आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा था, बहुत जारहाना था और बहुत खुलकर उन्होंने बातें की हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि FIA के जो अफसर हैं नुमान बोदला साहब, वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं और उनके बारे में बाज़ अनासिर ने ये अफ़वाहें भी उड़ा दी थी कि गोया वो इसमें दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बोदला साहब बड़ी तनदही के साथ इसमें काम कर रहे हैं और गुस्ताख ब्लॉगर्स की जो निशानदही है वो की जा चुकी है। करीबन 11 के करीब लोग हैं जिनकी निशानदही की जा चुकी है, घेरा तंग किया जा रहा है और यहाँ तक बात पहुँच चुकी है कि अगर इंटरपोल के ज़रिए उनको वापस लाया गया तो ये भी कोई खारिज अज़ इम्कान बात नहीं है और इस सिलसिले में भी बहुत कोशिशें की जा रही हैं और इस पहलू पर भी बहुत गौर व खौस किया जा रहा है कि इंटरपोल के ज़रिए भी उनको वापस लाया जाए। मेरा यहाँ पर बहरहाल एक नुक्ते नज़र थोड़ा मुख्तलिफ है, क्योंकि इंटरपोल के ज़रिए वापस लाएँ क्यों, वो यहाँ से गए कैसे, वो यहाँ से चले गए, आपने देर बहुत लगा, एक अजीब हैजान माहौल में पैदा कर दिया गया। आमिर लियाकत हुसैन पर पाबंदी लगा दो, उसको बोलने ना दो, उसको दिखाई ना दे, उसकी ऑडियो, उसकी वीडियो, उसकी तशहीर वो कहीं नज़र ना आए, क्योंकि एक सुकूत था झील में और उस झील में पहला पत्थर मैंने फेंका था, जिसके बाद एक इर्तिआश पैदा हुआ, एक हिजान पैदा हुआ और मेरी आवाज़ को बंद कर दिया गया। लेकिन मैंने जैसा कि पहले अर्ज़ किया था कि बीच में ये सआदत मिली और इसमें मेरा इसलिए कोई कमाल नहीं है और यकीनन कोई कमाल नहीं है और बिलाशुबा कोई कमाल नहीं है कि मुझे ये सआदत मिली कि मैं मदीना मुनव्वरा मेरी हाज़िरी हुई और मैंने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलीशान में ये अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हवाएं बहुत तेज़ हैं और मैं एक तिनके की तरह हूँ, कभी इधर को गिर जाता हूँ तो कभी उधर को गिर जाता हूँ और शायद ये भी मुमकिन है कि मैं बिल्कुल ही चित गिर पड़ूँ, तो आपका मामला है, आप ही संभालिए। और फिर उसके बाद पूरी दुनिया ने देखा कि जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब ने इसका नोटिस लिया और फिर जिस अंदाज़ में उनके रिमार्क सामने आए वो एक अलग बात है कि कुछ एंकर्स को, कुछ मेज़बानों को, कुछ एक मखसूस एजेंडा रखने वालों को उनका अंदाज़ बहुत बुरा लगा, जज्बाती से लगे, वो गर्म भी लगे उनको। लेकिन ये एक आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जज्बात थे और उसके बाद ये जज्बात पूरी कौम के तर्जुमान बन गए और फिर हमने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता लोग आबदीदा होना शुरू हुए। आंसू वज़ीर आज़म जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के भी बहे, आंसू जनाब चौधरी निसार अली ख़ान साहब के भी बहे। लेकिन मैं यहाँ ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि आपके आंसू तो बहे और यकीनन आप आबदीदा हो गए जब आपके सामने गुस्ताखाना मवाद रखा गया और आपकी आंखें छलक पड़ी। लेकिन इस गफलत का हिसाब बहरहाल आपसे ज़रूर लिया जाए, क्योंकि जब आप ये कह रहे हैं हमें तो पता ही नहीं यहाँ पर इतने अरसे से क्या हो रहा है, तो ये पता करना आपकी ज़िम्मेदारी था। और अगर कोई शख्स ये बता रहा था, ये समझा रहा था, ये बतला रहा था और बार बार चिल्ला रहा था कि ये मवाद मौजूद है और बजाय इसके कि उसके नज़रिए पर या उसकी कही हुई बातों पर तवज्जो दी जाती, ये कहा जाने लगा कि वो जो गुमशुदा हैं वो गुमशुदा क्यों हुए। मुझे भाई गुमशुदगी से कहीं ज़्यादा जो करतूत थे उन पर मुझे तवज्जो दिलानी थी कि वो करतूत क्या थे, और उसको बहुत बड़े पैमाने पर एक नफ़रत अंगेज़ तकरीर का मवाद बनाकर पेश किया गया। और फिर उसके बाद जो मेरे साथ गुज़री है, जो मैंने गुजारी है और जिस अंदाज से इंटरनेशनल अखबारात में और पूरी दुनिया में मुझे हेट मॉन्गर कहा गया, हेट स्पीच करने वाला कहा गया, मैंने ये सब कुछ वो दौर सहा है। और अब अगर आप आज रो रहे हैं
تو مجھے اس لیے فرق نہیں پڑتا کہ کبھی کوئی اور بھی رویا تھا. اگر آپ کو یاد دلانا چاہوں تو آئیے آپ کو کلپ دکھاتے ہیں کہ کبھی ہم بھی رو رہے تھے. یعنی کیا کیا میرے بارے میں کہا گیا, مجھے جعلی ڈگری والا کہا گیا, اور وہ تو کہتے ہی رہتے ہیں. ویڈیوز بنائی گئی, بہت کچھ کہا گیا, اور یہ سب میں نے پتہ ہے کیوں اٹھایا. آپ کو بتاؤں نا ناظرین محترم, یہ سارا بوجھ میں نے کیوں اٹھایا. یہ میں نے اس لیے اٹھایا کہ میں نے رسول اللہ کی حرمت کی بات کی تھی. میرے نبی ایک مرتبہ وضو فرما رہے تھے, اور یہ واقعہ رلا دینے والا ہے. ایک مرتبہ وضو فرما رہے تھے, اور وضو فرماتے فرماتے پانی نشیب کی طرف جانے لگا. تو ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یا رسول اللہ مجھے آپ سے عشق ہے, I fall in love with you, مجھے آپ سے عشق ہے. آپ خاموش رہے اور وضو کرتے رہے, پانی نشیب کی طرف جاتا ہے. صحابی رسول نے کہا, اور یہ مفہوم بیان کر رہا ہوں میں, لفظ بلفظ نہیں, مجھے آپ سے عشق, پانی نشیب کی طرف جاتا رہا. جب آپ وضو سے فارغ ہوئے تو آپ نے مسکرا کے تبسم فرما کے ان کی طرف دیکھا. جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے, اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. اور آپ نے تبسم فرما کے دیکھا اور کہا, اگر تمہیں مجھ سے عشق ہے تو پانی دیکھو کس تیزی سے نشیب کی طرف جا رہا ہے. صحابی رسول نے دیکھا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کیا مطلب ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا, اتنی ہی تیزی سے تیرے اوپر مشکلات, پریشانیاں اور تکلیفیں بھی آئیں گی اگر تجھے مجھ سے عشق ہے. اور اگر عشق ہے تو پھر اتنی ہی تیزی سے تجھ پر پریشانی آئے گی, بہتان لگیں گے, تہمتیں لگیں گی, کردار کشی ہوگی, سب کچھ ہوگا اگر تجھے مجھ سے عشق ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں یہ ساری تہمتیں آپ کے صدقے قبول کرتا ہوں. میں یہ ساری تہمتیں آقا کریم جو مجھ پہ لگائی گئی ہے میں انہیں ایکسیپٹ کرتا ہوں, لیکن میں آپ کے عشق سے دستبردار نہیں ہوں گا, کیونکہ آپ کے عشق کی وجہ سے مجھے پاکستان ملا ہے. آپ کے عشق کی وجہ سے یہ پاکستان آج موجود ہے اور قائم ہے. اولیاء کرام کا سایہ سر پر رہے بس سلامت, آپ کا عشق رہے بس سلامت, آپ کی محبت رہے بس سلامت. زندگی رہے یا نہ رہے, پروگرام آنے جانے والی شے ہے. لوگ نادان ہیں جو رزق چھیننا چاہتے ہیں, انہیں کیا پتا کہ رزق شعیب شیخ کے پاس سے نہیں ملتا, یا بول چینل سے نہیں ملتا, یا رزق مجھے میر شکیل الرحمان نہیں دیتا تھا. میرا رازق کل بھی اللہ تھا, میرا رازق آج بھی اللہ ہے. میرا رازق کل بھی اللہ تھا, میرا رازق آج بھی اللہ ہے. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آنسو ہمارے بھی بہے تھے, تکلیف ہمیں بھی بہت ہوئی تھی. آپ نے تو آج دیکھے یہ پیجز, جو کہ حیرت کی بات ہے. آپ ایک مسلم حاکم ہیں اور آپ کو خبر گیری تک نہیں, آپ کو احساس تک نہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان عرفہ و عالی میں, کہ جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ ارشاد کافی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, میرے پیارے کی آواز سے اپنی آواز کو اے ایمان والوں بلند نہ کرنا. لیکن آپ کو یہ پتہ نہ چلا کہ آوازیں کتنی بلند ہوتی رہیں, آپ کو یہ پتہ نہ چلا کہ گستاخیاں کتنی شدید ہوتی رہیں, آپ کو یہ پتہ نہ چلا کہ وہ کچھ کہہ دیا گیا جو کبھی ابو جہل نے بھی نہیں کہا تھا, کبھی ابو لہب نے بھی نہیں کہا تھا. مشرکین مکہ نے بھی وہ جسارت نہیں کی جو جسارت مبینہ گستاخ بلاگرز نے کی, ان صفحات نے کی جن صفحات کو اب آپ بند کرتے چلے ہیں. گو کہ ابھی بھی ایک مولوی برقع نام کا صفحہ موجود ہے اور بہت سارے صفحات موجود ہیں, اور آپ ابھی بھی کہہ رہے ہیں ہم تحقیق کر رہے ہیں, ہم تفتیش کر رہے ہیں. کب تک کریں گے آپ تفتیش, کب تک کریں گے آپ تحقیق؟ آپ کو شاید یاد ہو یا نہ یاد ہو, لیکن میں آپ کو ابھی کچھ دیر بعد ایک بات اور بتاؤں گا, لیکن اس بات کی بھی تحقیق کیجیے گا چودھری نثار علی خان صاحب. جس طرح آج آپ گفتگو فرما رہے تھے, میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں آگے بڑھ کر وہاں ہوتا تو آپ کا ماتھا چوم لیتا. جس طرح آج آپ بات کر رہے تھے میں آپ کے ہاتھ چوم لیتا. جس طرح آج آپ بات کر رہے تھے, میری کسی بھی بات سے آپ کی دل آزاری ہوئی ہوتی تو میں آپ سے معافی مانگتا سب کے سامنے, کیونکہ آج مجھے آپ سے بہت پیار ہوا. آج آپ نے ایک ایسے شخص ہونے کا ثبوت دیا ہے کہ میرا خیال ہے کہ اب مجھ جیسے انسان کی بھی ضرورت نہیں رہی ہے. جب چودھری نثار علی خان موجود ہے اور نثار ہے, وہ نثار اور علی ہے, تو پھر ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے. اور یقین ہے مجھے کہ آپ اس مسئلے کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے. لیکن مجھے ایک شکایت ہے آپ سے ضرور, اور ایک بڑے بھائی ہونے کی حیثیت سے آپ میرے بڑے بھائی ہیں, اور ہم دونوں اسمبلی میں بھی ایک ساتھ رہے ہیں,
اس وقت آپ کھل کر مخالفت کیا کرتے تھے، اور اس وقت بھی آپ میاں صاحب کے پکے ساتھی تھے اور کھل کر اس وقت کی حکومت کی مخالفت کرتے تھے جب اپوزیشن میں تھے، یعنی آپ کبھی ڈرنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ ایک شکایت بس آپ سے یہ رہے گی کہ آپ اپنے ہیں اور آپ میرا خاندانی بیک گراؤنڈ بھی جانتے ہیں، سب کچھ جاننے کے باوجود جب مجھ پر یہ پابندیاں لگ رہی تھیں تو وہ بھی اسی وجہ سے لگ رہی تھی جو آج آپ بات کہہ رہے ہیں، جو آج آپ کہہ رہے ہیں وہی میں کہہ رہا تھا کل۔ لیکن میرے پیچھے پورا ایک چینل پڑ گیا تھا جو نیلا پیلا چینل ہے، اور اس نے کہانیاں تراشی۔ دیکھیے ایک میں بتانا چاہتا ہوں، جب رسول کی عزت اور ان کے گھر کی عزت محفوظ نہیں تو چودھری نثار علی خان صاحب آپ اس سے اتفاق کریں گے کسی کے گھر کی بھی عزت پھر محفوظ نہیں، کسی کے گھر کی پھر کوئی عزت نہیں ہے، کیونکہ ساری عزتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی وجہ سے ہیں۔ جب آپ کی بیٹی کو، آپ کی اہلیہ کو، ازواج مطہرات کو نازیب الفاظ معاذ اللہ کہے جائیں گے تو کوئی بھی مسلمان کچھ بھی کہہ سکتا ہے۔ اور اس وقت جب یہ باتیں ہو رہی تھیں تو مجھے آپ کی کمی محسوس ہوئی، اور کچھ لوگوں نے پھر یہ کلپ چلایا جس پر میں نے یقین نہیں کیا، اور میں آج بھی اس پہ یقین نہیں کرتا، کیونکہ آپ کو بتایا ہی نہ تھا، آپ کو معلوم ہی نہیں تھا، آپ کو بتایا ہی نہیں گیا تھا کہ ہوا کیا ہے، اور اسی کلپ کا سہارا لے کر، اسی بیان کا سہارا لے کر بار بار شکایتوں کو ہوا دی گئی، بار بار اس واقعے کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا، اور میری کردار کشی اس حد تک کی گئی نیلے پیلے چینل پر کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ آپ کے اس بیان کو کلپ بنایا گیا جو کہ میں نے ابھی تک کہیں نہیں سنا تھا، لیکن نیلے پیلے چینل نے اس کا حوالہ دیا۔ چونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں تھا، آپ کو اس کی بھی تحقیقات کرنی چاہیے کہ جب آپ کے علم میں یہ بات نہیں تھی تو اس طرح کا بیان جو کہ آپ سے منسوب کیا گیا، اور آپ نے دیا بھی ہوگا ہو سکتا ہے، لیکن جب آپ کو یہ معلوم نہ ہو کہ ان پیجز میں کیا لکھا گیا ہے، کیا باتیں ہیں، ان بلاگرز کے بارے میں کیوں کہا جا رہا ہے، تو پھر یہ کہا گیا تھا، ذرا سنیے گا۔ وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار نے ایف آئی اے کی جانب سے بلاگرز کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی خبر کا نوٹس لے لیا ہے۔ اسلام آباد سے جاری اعلامیہ کے مطابق وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایف آئی اے تفتیش کے بغیر کسی کے خلاف مقدمہ درج کر لے۔ بلاگرز اور ان کے خاندان والے کئی روز سے مشکل صورتحال سے دوچار رہے، ایف آئی اے کو کس نے یہ اختیار دیا کہ وہ ان کی پریشانی میں مزید اضافہ کرے؟ چودھری نثار کا کہنا تھا کہ یہ تعین کیا جائے گا کہ ایف آئی اے اس سلسلے میں بلا جواز طور پر کیوں فعال ہوئی ہے۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ اب یہ بات طے ہو چکی ہے، ثابت ہو چکی ہے کہ خود گوگل بابا نے اپنے پروگرام میں، ہم پہلے دکھا چکے ہیں، بار بار دکھانا مناسب نہیں ہے، پہلے بتا چکے ہیں وہ کہ وقاص گورایا اور احمد رضا بھینسا نامی پیج چلاتے تھے، تو یہ ثبوت کافی تھا۔ اور اس کے بعد بھینسا نامی پیج جو کہ اب 295C کے تحت ایف آئی آر درج ہو چکی ہے، ارشاد بڑو صاحب نے کی ہے تھانہ رمن آباد میں، اس میں بھینسا پیج کا ذکر ہے، اور بھینسا پیج پہ جو کچھ لکھا گیا ہے اسے پڑھا نہیں جا سکتا چودھری صاحب، اسے ایک حد تک تو دکھایا اور بتایا جا سکتا ہے تاکہ واقعات اور حقائق اسٹیبلش ہو سکیں، بار بار وہ دکھانے اور پڑھنے والا نہیں ہے، کیونکہ اس سے تکلیف بہت ہوتی ہے، دل کو دھچکا بہت لگتا ہے۔ تو یہ جب چیزیں موجود تھیں اور سامنے تھیں، اس وقت آپ کو بہرحال آپ کو جاگنا چاہیے تھا، اس وقت وزیر اعظم صاحب آپ کو جاگنا چاہیے تھا۔ آج آپ کہتے ہیں کہ ناموس رسالت پر ہم کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے، اور آج آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی سب سے بڑی دہشت گردی ہے۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہی باتیں میں کہہ رہا تھا، اور ان باتوں کو ایک خاص مقصد کے تحت دوسرا رنگ اور پیرایا دے کر میری کردار کشی کی گئی، اور اس کے بعد مجھ پر پابندی لگا دی گئی۔ کئی دنوں تک میں ٹیلی ویژن پر نہیں آ سکا، مجھے روک دیا گیا، اور ایک خاص مہم چلائی گئی۔ لیکن میں پھر عرض کروں گا کہ آپ جتنے طوفان اٹھانا چاہیں اٹھا لیں، جتنے سیلاب لانا چاہیں لے آئیے، لیکن جب حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ ہو تو عامر لیاقت کی کوئی اوقات اور حیثیت نہیں ہوتی۔ یہ محبوب رب دو جہاں کا معاملہ ہے، یہ اللہ کے پیارے محبوب کا معاملہ ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عزت کا معاملہ ہے، جس کی عزت کی قسم کھائی جاتی ہے، اور پھر وہ خود اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے غیب سے ایسے سامان کرتا ہے کہ اچانک آوازیں بلند ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ آج عامر لیاقت حسین یا اوریہ مقبول جان یا سمیع ابراہیم یا بھٹی صاحب یا صابر شاکر صاحب یا ان جیسی اور آوازیں اب اکیلی نہیں ہیں، اب بہت ساری آوازیں ان کے ساتھ مل چکی ہیں، اب پورا پاکستان ایک آواز ہو چکا ہے۔ لیکن جس تکلیف سے میں گزرا ہوں، جس درد سے میں گزرا ہوں، اس کا اندازہ شاید کسی کو نہیں ہے، اور شاید کوئی کر بھی نہیں سکتا، اور میں بھی اس درد کو بھلا نہیں سکتا۔ وہ درد ایسا درد تھا جس سے میں گزرا ہوں،
جس کرب سے جس موڑ سے میں گزرا ہوں، اور وہ موڑ ایک ایسا موڑ تھا کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں کس وطن میں سانسیں لے رہا ہوں، جو میرا وطن ہے، جس وطن کے لیے میرے والدین نے قربانیاں دی، میرے نانا یہاں تشریف لائے، اور آج اس وطن میں مجھے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کا مقدمہ لڑنا پڑ رہا ہے۔ آج اس وطن میں مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کے لیے آواز بلند کرنی پڑ رہی ہے، اور اس آواز کو بلند کرنے پر مجھے کیا کچھ نہیں کہا جا رہا۔ میرے لیے نفرت انگیز تقریر کرنے والا، ہیٹ مونگر، اور پتہ نہیں کیا کچھ لکھا گیا، کہا گیا، کالم کے کالم لکھ دیے گئے، سیاہ کر دیے گئے، حالانکہ میں تو صرف چہرے دکھا رہا تھا، چہرے دکھاتا رہوں گا۔ مجھے رب ذوالجلال کی عزت کی قسم ہے کہ قبر میں جاتے جاتے میں یہ چہرے ضرور دکھاتا رہوں گا۔ میری کسی سے نہ کبھی کوئی دشمنی تھی، نہ ذاتی دشمنی ہے، لیکن جو حقائق ہیں وہ حقائق منظر عام پر لانا جس طرح چودھری نثار صاحب آپ کا کام ہے اور آپ لے کر آئے ہیں، اور وقفے کے بعد میں بتاؤں گا ناظرین محترم آپ کو کہ چودھری نثار صاحب کا آج لب و لہجہ کیا تھا، چودھری نثار صاحب آج کیا فرما رہے تھے، کیونکہ چودھری نثار صاحب کا بھی یہی کہنا تھا جو بہت عرصے سے میں کہہ رہا ہوں، ایسے نہیں چلے گا، سے نہیں چلے گا۔ خوش آمدید ناظرین کرام۔ چودھری نثار علی خان صاحب آج فرما رہے تھے کہ آزادی اظہار کا بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے، اور آزادی اظہار آپ کے وہاں ختم ہو جاتا ہے جہاں سے میری ناک شروع ہوتی ہے۔ آپ فرما رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی سب سے بڑی دہشت گردی ہے۔ آپ فرما رہے تھے کہ مغرب کو اس پر خیال کیوں نہیں ہوتا کہ اگر ہولوکاسٹ پر بات کریں تو فوری طور پر ایک الزام لگ جاتا ہے، پیج بند ہو جاتا ہے، یعنی نفرت انگیز گفتگو کرنے والا کہہ دیا جاتا ہے، یعنی ہولوکاسٹ پر بات ہو تو بہت برا لگتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ لفظ مجھ سے ادا نہیں ہو رہے، بہرحال جو وہ کیا جائے تو وہ شاید درست ہے۔ اور اس کے بعد پھر چودھری نثار علی خان صاحب نے انتہائی ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہولوکاسٹ کا پورا ذکر کر دیا، حالانکہ جو باتیں انہوں نے کہی ہیں اگر یہ باتیں نشر ہو گئیں یعنی بین الاقوامی ادارے پر تو ان کو تو پتہ نہیں کیا کہہ دیا جائے گا، لیکن آج جس ہمت کا مظاہرہ انہوں نے کیا ہے، ان کے دو کلپس میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ پہلا کلپ دیکھیے چودھری نثار صاحب کیا فرما رہے ہیں۔ مذاہب کے بارے میں، ہولوکاسٹ کے بارے میں تو شک کا اظہار کرنا جرم ہے۔ کوئی کہے کہ ہولوکاسٹ نہیں ہوا تھا، یہ جرم ہے۔ آپ کہہ دیں، میں کہہ دوں کہ ہولوکاسٹ تو ہوا نہیں تھا، آپ کو امریکہ اور برطانیہ اور ویسٹ کا ویزا نہیں ملے گا اس کے بعد۔ ایک واقعہ جب ہٹلر نے جوز کو بے دریغ قتل کیا، اس واقعے پہ شک و شبہ کا اظہار کرنا بھی جرم ہے، اور 1.5 ارب مسلمانوں کی مقدس ترین ہستیوں کی تضحیق کرنا، اور میں بار بار کہتا ہوں تضحیق بڑا نرم لفظ ہے، جو کچھ میں نے تھوڑا بہت میری گناہگار آنکھوں نے جو تھوڑی بہت جھلک دیکھی، یہ آزادی اظہار خیال ہے۔ اس کو ہم ہر صورت میں اس کو آگے لے کے جائیں گے۔ ہم چاہیں گے کہ تمام مسلم ممالک اس پہ ہمارا ساتھ دیں۔ ہم چاہیں گے کہ اس میں متفقہ لائے عمل ہو۔ اگر نہ بھی ہوا تو انشاءاللہ پاکستان کو اکیلا بھی اس پہ جو بھی قدم اٹھانے پڑے انشاءاللہ تعالی ہم اٹھائیں گے۔ میرا خیال ہے کہ اب کسی کی بھی کوئی ضرورت نہیں رہی ہے۔ چودھری نثار علی خان صاحب، میں بلا وجہ کسی کی تعریف کبھی نہیں کرتا ہوں، لیکن آج آپ نے مجھے مجبور کر دیا ہے کہ میں آپ کی بار بار تعریف کروں۔ آج آپ نے مجھے مجبور کر دیا ہے کہ میں بار بار آپ کا شکریہ ادا کروں۔ آج آپ کا انداز ہی کچھ اور تھا۔ جب آپ موجود ہیں تو اب ہماری ضرورت نہیں ہے، اب ہماری آواز بلند کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ بہترین سپہ سالار ثابت ہو رہے ہیں، اور آپ بہترین طریقے سے اس مقدمے کو لڑیں گے، کیونکہ آپ کا جذبہ آیا ہے آپ کی گفتگو سے۔ میں یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں ناظرین، کیونکہ بہت ساری چیزیں شاید لوگوں کے علم میں نہیں ہوتی، چودھری نثار علی خان صاحب کی آنکھ کا آپریشن ہوا ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے یہ دھوپ کا چشمہ لگا رکھا ہے، ورنہ شاید ان کی آنکھیں بھی آپ کو بولتی ہوئی نظر آتی کہ جس طرح وہ گفتگو کر رہے تھے۔ ایک اور کلپ ہم آپ کو ان کا دکھاتے ہیں۔ اور میں نے یہ بھی کہا ہے کہ عجیب منطق ہے، آزادی اظہار خیال کہنے کو تو بہت اچھی بات ہے، مگر آپ کی آزادی ادھر ختم ہو جاتی ہے جہاں سے میری ناک شروع ہوتی ہے۔ کسی مذہب کی تضحیق، توہین
ان کی مقدس ترین ہستیوں کا تضییق کمزور لفظ ہے. تو یہ کس نے اجازت دی ہے؟ یہ آزادی اظہار ہے یا اسلام کے خلاف اور ہماری مقدس ترین ہستیوں کے خلاف گھٹیا ترین سازشیں ہیں؟ تو میری قوم سے اپیل ہے کہ اس میں ہمیں جوش کے ساتھ ساتھ ہوش کو بھی ملوز خاطر رکھنا ہوگا. آپ کی حکومت انشاءاللہ تعالی پاکستان کے مسلمانوں اور دنیا کے اسلاموں کی جذبات کی عکاسی، اور خاص طور پاکستان کے مسلمانوں کی جذبات کی عکاسی ہر پلیٹ فارم پہ کرے گی، اور کوئی حدیں اس پہ نہیں ہیں. ہم سخت ترین اقدامات کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، مگر اس سے پھر وہ ان تک پہنچنے کا جو دروازہ ہے وہ بند ہو جائے گا. مگر اس کے لیے بھی میں نے ٹائم فریم رکھا ہے. آئندہ 3-4 دنوں میں اگر ہمیں تعاون کی کوئی صورت نظر نہ آئی تو پھر سخت ترین اقدامات بھی کریں، اور مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی اس پہ مجھ پہ تنقید کرے یا حکومت پہ تنقید کرے. مجھے یقین ہے اور ہمارا خیال ہے کہ اب آپ جو بھی ٹائم فریم رکھیں گے یہ اب حکومت بہتر طور پر اس معاملے کو حل کرے گی. ہمیں نہ آپ پر اب زور ڈالنا چاہیے، نہ ہمیں دباؤ ڈالنا چاہیے، کیونکہ آپ معاملہ سمجھ گئے ہیں اور اب آپ کے علم میں سب کچھ آ چکا ہے. کل یعنی جمعے کے روز اسلام آباد میں بہت بڑی ریلیز نکل رہی ہیں مفتی حنیف قریشی صاحب کی قیادت میں اور دیگر. میں بس یہ گزارش کروں گا ریلیز نکلنی چاہیے لیکن بہت پرامن ہوں. ہم نے اب تک یہی ثابت کیا ہے کہ عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امن کے ساتھ، محبت کے ساتھ، کیونکہ جب آپ یہ ریلیز نکالیں اور جمعے کے دن کو سامنے رکھتے ہوئے، تو میرا مشورہ اور ایک انتہائی عاجزانہ مشورہ ہے کہ اگر درود و سلام پڑھتے رہیں اس کے اندر اور درود پاک اس پڑھا جاتا رہے تو یہ زیادہ بہتر ہے. کسی کو برا کہنے کے بجائے نبی کریم کی تعریف کی جائے، ان کی مدح سرائی کی جائے، ان کی نعتیں پڑھی جائیں، ان کے ذکر اقدس کو بیان کیا جائے، ان کے اخلاق حسنہ کو، اسوہ حسنہ کو بیان کیا جائے. وہ کس طرح سے معاف فرمایا کرتے تھے، وہ کس طرح سے درگزر کیا کرتے تھے، اور وہ کس طرح رحمت للعالمین بن کر سب کے لیے آئے، یہ بیان کیا جائے. اور یہ بیان کیا جائے کہ مسلمان ان سے کتنا عشق کرتے ہیں کہ ان کی شان میں ذرہ برابر گستاخی بھی ناقابل برداشت تو بہت دور کی بات ہے. اگر ہمیں کوئی اور لفظ ایجاد کرنا پڑا تو ہم اس کے لیے کوئی اور لفظ ایجاد کریں گے، جیسے کہ چودھری صاحب کہتے ہیں تضحیق میں مجھے کوئی اور لفظ کہنا پڑے گا. یہی ہر عاشق کے جذبات ہوتے ہیں. تو ریلیز کل نکل رہی ہیں، اسلام آباد میں نکل رہی ہیں، کراچی میں نکل رہی ہیں، کل پورے پاکستان میں بہت ریلیز نکل رہی ہیں. بس گزارش یہی ہے کہ کسی طرح اس کو اتنا پرامن رکھا جائے کہ امن دشمنوں کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ نبی کے جو پروانے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ جب سڑکوں پر نکلتے ہیں تو کوئی ہنگامہ آرائی ہو جاتی ہے. اس سے پہلے جتنی بھی ریلیز نکالی گئی ہیں وہ انتہائی پرامن تھیں. ایک مرتبہ پھر گزارش کروں گا، درخواست کروں گا انتہائی ادب کے ساتھ، انتہائی عاجزانہ انداز میں کہ تمام ریلیز پرامن ہونی چاہیے. اور آج چودھری نثار علی خان صاحب نے فیس بک کا جب ذکر کیا تو میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ بہت ساری انفارمیشن جو فیس بک پر اور دیگر سوشل میڈیا کی سائٹس پر ہیں ان میں جو دستیاب ہوتی ہیں ان پر یقین کرنا بھی نہیں چاہیے. مجھے اچھی طرح یاد ہے اور میں نے اس وقت کنڈیم بھی کیا تھا اس کو. ہمارے چیف جسٹس جناب جسٹس ثاقب نثار صاحب، ان کی تصویر وہ نہیں تھی، وہ ظفر اقبال جھگڑا صاحب کی تصویر تھی، اور وہ میاں صاحب کے ساتھ ایک خوشگوار ماحول میں بیٹھے ہوئے تھے کیونکہ ان کے پارٹی کے ایک رہنما ہیں اور پارٹی لیڈرز کے ساتھ وہ خوش گپی جیسے ہوتی ہے وہ کر رہے تھے. اس تصویر کو یہ کہا گیا کہ یہ چیف جسٹس، اور اس میں کچھ ایک لفظ کہا گیا تھا، میں اپنے چیف جسٹس کے لیے لفظ استعمال نہیں کر سکتا، یہ کہا گیا کہ یہ ان کی تصویر ہے. یہ تو جناب جسٹس ثاقب نثار صاحب کی محبت اور پیار ہے کہ انہوں نے اس کا صحیح طرح سے صحیح از خود نوٹس نہیں لیا، ورنہ اگر وہ نوٹس دیتے تو یہ آپ اس طرح نہیں پھیلا سکتے کسی کی بھی غلط تصویر کو آپ کہہ دیں کہ یہ چیف جسٹس کی ہے. ایک تو آپ نے چیف جسٹس کو دیکھا نہیں، اس کے بعد آپ ظفر اقبال جھگڑا صاحب کی تصویر کو چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کی تصویر کہہ رہے ہیں. وہ ایک الگ قد کاٹ کے آدمی ہیں، ان کی شکل و صورت بالکل مختلف ہے، اور وہ اس طرح یہ عامیانہ انداز، یہ تو پارٹی لیڈرز میں ہوتا ہے آپس میں بیٹھے ہوئے. وہ ایک جج رہ چکے ہیں، وہ ایک بہت قانون کے مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے آ رہے ہیں.
لیکن آپ نے فیس بک پر وہ چلی اور اس کے بعد پھر سب جگہ وہ شیئر ہونے لگی. تو یہ ہمیں اس رجحان کو بھی ختم کرنا ہوگا کہ جو چیز ہوئی اسے ہم نے آگے بڑھا دیا اور یہ بھی نہیں سوچا کہ ہمارے جو اعلیٰ ادارے ہیں, ہماری اعلیٰ عدالتیں ہیں, ہمارے جج صاحبان ہیں, ان کی کوئی عزت ہے, کوئی تکریم ہے. جب آپ چھوٹی سطح سے تکریم کا خیال کرنا نہیں شروع کرتے تو پھر دیکھیے بڑی سطح پر جب آپ پہنچتے ہیں, ایک جج کی آپ نے عزت اور تکریم کا خیال نہیں کیا تو اس سے بھی بڑی سطح جو قانون دانوں کے قانون دان ہیں, جو انسانیت کو قانون دینے والے ہیں, سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان کے ساتھ ان کی شان اقدس میں کیسی کیسی گستاخیاں کی گئی ہیں. لیکن بہرحال یہ ایک بہت خوش آئند آج کی پریس کانفرنس تھی اور اس نے چودھری نثار صاحب ہم سب کے دل جیت لیے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے, سلامت رکھے. ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں سرتاج عزیز صاحب کی طرف. ایک بڑی دلچسپ سی خبر ہے. سرتاج عزیز صاحب اس وقت لنڈن میں موجود ہیں اور انہوں نے پاک افغان مذاکرات میں خصوصی شرکت کی ہے. مذاکرات 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ میں ہوئے ہیں, یعنی جو برطانوی وزیر اعظم کی رہائش گاہ ہے, اور یہ کئی گھنٹے تک مذاکرات جاری رہے ہیں. یہ مشیر خارجہ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ میں موجود تھے, اپنے وفد کے ہمراہ تھے, اور پاک افغان تعلقات کی بہتری کے حوالے سے اس میں بہت ساری باتیں ہوئی. لیکن اس میں جو اس میں دلچسپ بات ہے وہ یہ کہ جو برطانوی سیکورٹی کے اہلکار تھے انہوں نے صحافیوں کے ساتھ سرتاج علی صاحب کی فوٹیج بنانے سے روک دیا. یہ ایک بڑا ہی انہونا کام ہوا ہے کیونکہ وہاں پر عموماً صحافی موجود ہوتے ہیں اور ان کو وہاں تک نہیں جانے دیا گیا. بول نے کچھ ایکسکلوسیو تصاویر حاصل کی ہیں اور وہ ہمارے وہاں پر نمائندے ہیں اے حق صاحب, انہوں نے ہم کو دیے ہیں اور ان سے ہم ابھی گفتگو بھی کرتے ہیں. پہلے ہم آپ کو ایکسکلوسیو تصاویر دکھاتے ہیں, وہ آپ دیکھیے گا. یہ وہ تصاویر ہیں جو آپ اسکرین پر دیکھیں گے کہ یہ بول کے ایکسکلوسیو ہیں اور یہاں عموماً صحافی موجود ہوتے ہیں لیکن صحافیوں کو وہاں جانے نہیں دیا گیا. اور مشیر خارجہ کو کیمرے کی آنکھ سے بچانے کے لیے برطانوی کیبنٹ آفس کے جو اہلکار تھے وہ دائرے کی شکل میں ان کے ساتھ ساتھ موجود تھے. اس وقت ہمارے ساتھ اے حق صاحب موجود ہیں ٹیلی فون لائن پر اور سینئر صحافی ہیں اور وہ اس پوری گفتگو کے بارے میں ہمیں تفصیلات بتائیں گے. ان سے میں ایک سوال بہت اہم ہے وہ بھی کرنا چاہوں گا اور وہ برطانیہ کا یورپ سے جو انخلا آج کل بڑا مشہور ہے اس پر میں کچھ گفتگو کروں گا. السلام علیکم حق صاحب. جی السلام علیکم عامر بھائی, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے. کیسے مزاج حق صاحب, خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر, آپ سنائیے سر. جی خیریت سے؟ الحمدللہ. بول بہت پاپولر جا رہا ہے جی برطانیہ میں اور اوورسیز میں. بڑی مہربانی, بڑی مہربانی. اس وقت ہم آپ سے پہلا سوال میں آپ سے کرنا چاہ رہا تھا حق صاحب کہ سرتاج علی صاحب کا جو دورہ برطانیہ اور افغانستان سے تعلقات کی بہتری کے حوالے سے ہوا ہے تو یہ مذاکرات برطانیہ میں ہی کیوں ہو رہے ہیں؟ آپ اس کو کس انداز سے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ جو فوٹیج آپ نے ہم تک بھیجی ہے اس میں یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت ایکسکلوسیو فوٹیج ہے اور اس جگہ پر صحافی عموماً موجود ہوتے ہیں, انہوں نے جانے نہیں دیا گیا. تو یہ برطانیہ کو کیوں منتخب کیا مذاکرات کے لیے؟ پاکستان کی جو سیاست ہے اس پہ اگر تاریخ جو ہے وہ اس کو دیکھی جائے تو تاریخ کا نظر دہراتے ہوئے ہمیں یہی جو سامنے چیزیں کہ عامر بھائی پاکستان کی سیاست کے تمام فیصلے جو ہیں وہ باہر زیادہ ہوتے ہیں. یا تو اس کا گڑھ جو ہے وہ لندن بنا رہا ہے یا اس کا گڑھ دبئی اور یا امریکہ. یہ اس میں کوئی حیران کن بات ہمارے لیے اس لیے نہیں ہے کہ پاکستان کی سیاست یا پاکستان کے جو بھی انٹرنیشنل معاملات ہیں ان کے فیصلے سارے یا ان کی میٹنگ یا ان کا منصف کوئی جو بھی وہ برطانیہ یا دیگر ممالک ہوتے ہیں. تو یہ تو ایک بڑی نارمل سی بات ہے کہ پاکستان کا کوئی بھی ایشو ہے افغانستان کے ساتھ یا انڈیا کے ساتھ تو اس کی جو میٹنگز ہیں وہ برطانیہ اپنا کردار ادا کر رہا ہے. یہ مثبت ہے, اچھی بات ہے یا نہیں یہ تو آپ بہتر سمجھتے ہیں یا باقی پاکستان کے عوام. وزیر خارجہ جو ہے یہاں پر آئے ہیں وہ بیسیکلی برطانیہ تشریف لائے ہیں, کامن ویلتھ کی کچھ میٹنگز ہیں ان حوالے سے بھی, اور اسی کے ساتھ ساتھ برطانیہ نے یہ ہوسٹ کا کردار ادا کیا, میزبانی کے فرائض سر انجام دیے ہیں جس میں انہوں نے یہ جو میٹنگز کروائی ہیں. کل رات کو بھی بڑی تفصیلاً گفتگو جو رہی ہے, یہ 5 گھنٹے سے زائد, یہ ان ایکسپیکٹڈ میں آپ کو بتا رہا ہوں, اس کی امید نہیں تھی کہ 5 گھنٹے تک 5 گھنٹے تو بہت ہو گئے. ہاں جی 5 گھنٹے تک کی طویل میٹنگ تھی عامر بھائی. اور یہ برطانوی وزیر اعظم جو تھریسا میں ہے ان کے دفتر ان کی رہائش گاہ ہے 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ, یہ اس میں میٹنگ جو ہے وہ 5 گھنٹے سے زائد جاری رہی ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستانی میڈیا جو برطانیہ میں مقیم پاکستانی میڈیا ہے جو صرف اور صرف محض پاکستانی عوام کو اویئرنیس کے حوالے سے جو کام کر رہی ہے. ایئرپورٹ پہ اترتے ہوئے بھی ہمیں جو ہے وہ موقع نہیں ملا مشیر خارجہ سے بات کرنے کا, اور نہ ہی ہمیں ان کے مقاصد جو ہے وہ کس مقصد کے لیے آئے ہیں. اس کے علاوہ اب آج پھر صبح جو ہے وہ میٹنگ ان کی ہوئی ہے
افغانستان کے مذاکرات ابھی تک جاری ہیں. افغانستان کی وزارت خارجہ مطلب ابھی آپ کے خیال میں کوئی نتیجہ سامنے نہیں آیا ہے؟ مذاکرات جاری ہیں ابھی بھی؟ مذاکرات ابھی تک جاری ہیں. اوبویسلی جو نتائج اگر سامنے آنے ہوتے، یہ میرا ذاتی اوپینین ہے، اگر کچھ مذاکرات کے نتائج مثبت اگر سامنے آتے ہیں تو یقیناً پاکستان ہائی کمیشن لندن جو ہے ان کا انفارمیشن ڈپارٹمنٹ ضرور کوئی نہ کوئی انفارمیشن جاری کرتا ہے. یا اس کے علاوہ صحیح. اچھا، اس سے ذرا تھوڑا ہٹتے ہیں. ایک بڑا اہم جو آپ کی موجودگی کو اور آپ سے گفتگو کو غنیمت جانتے ہوئے، آج کل برطانیہ کا یورپ سے انخلا، اس کا بڑا شور کیا جا رہا ہے کہ یورپ اس کا انخلا ہو جائے گا، یورپ کا حصہ وہ نہیں رہے گا. اصل معاملات کیا ہیں؟ کیا ہونے والا ہے؟ کیا برطانیہ یورپ سے باہر آ جائے گا؟ اس کا برطانیہ کو نقصان ہوگا یا فائدہ ہوگا؟ حق صاحب اس میں سر آپ کو بھی بتاتا چلوں تھوڑی سی تاریخ میں کہ جو ڈیوڈ کیمرن جنہوں نے ریزائن کر دیا، جو پہلے سابق وزیر اعظم تھے ٹوری گورنمنٹ کے، ٹوری پارٹی کے، وہ ایک بھاری اکثریت کے ساتھ وہ ووٹ لے کر عوام کے جو ہے انہوں نے بھاری اکثریت کے ساتھ جو ہے وہ الیکشن جیتا اور دوبارہ وہ حکومت انہوں نے بنائی. اور انہوں نے جب کیمپین کی تھی تو انہوں نے یہ کہا تھا عوام سے کہ اگر آپ ہمیں ووٹ دیں گے تو ہم لوگ جو ہے وہ ریفرینڈم کروائیں گے کہ برطانیہ یورپ میں رہے یا نہ رہے، کیونکہ برطانیہ یورپ کا سب سے مضبوط ترین جو ہے وہ ملک کنسیڈر کیا جا رہا تھا. اب اس کے بعد عوام نے ان کو ووٹ دیے اور ان سے پھر یہ مطالبہ کیا کہ آپ اپنا وعدہ پورا کریں، کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ ہم لوگ جو ہے وہ ریفرینڈم کروائیں گے. اس پر ڈیوڈ کیمرن نے اپنا وعدہ پورا کرتے ہوئے ریفرینڈم کروایا اور ریفرینڈم میں بھاری تعداد میں ملینز کی لیڈ کے ساتھ برطانوی عوام نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں یورپ میں جو ہے وہ نہیں رہنا، ہمیں یورپین یونین سے باہر نکلنا ہے. ہم ایک آزاد ملک ہیں اور ہمیں اپنی آزادی جو ہے وہ زیادہ بہتر چاہیے، ہمیں کسی کے باؤنڈ نہیں ہونا. اس پر جمہوریت کا صحیح حقوق جو ہے وہ ادا کرتے ہوئے وزیر اعظم جو اس وقت کے تھے انہوں نے ریزائن کر دیا، کیونکہ وہ کیمپین کر رہے تھے کہ ہمیں یورپ میں رہنا ہے. مگر عوام نے وزیر اعظم کی اس خواہش کو مد نظر نہیں رکھا اور انہوں نے ریفیوز کر دیا کہ ہمیں یورپ میں نہیں رہنا. اور اس پر وزیر اعظم نے جمہوریت کی، یہ اصل جمہوریت ہے عمر بھائی، کہ انہوں نے ریزائن کر دیا کہ عوام نے جو ہے وہ کیا. اب اس کے بعد ہوا یہ کہ جو نئی وزیر اعظم آئی یا اس کے بعد جو دیگر سپریم کورٹ میں بھی یہاں کی برطانوی سپریم کورٹ میں بھی یہ کیس کیا گیا اور اس کے علاوہ یہ کوشش یہ کی گئی کہ کسی نہ کسی طریقے سے یورپ سے نہ نکلا جائے. کچھ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں اور برطانوی اعلیٰ حکام اور کچھ جو ماہرین یہ سمجھ رہے ہیں کہ برطانیہ کو اس وقت جو ان کی اکانومی اور معیشت کو نقصان ہوگا یا وہ تھوڑی سی تباہ ہوگی. تو اس حوالے سے کوشش یہ جاری تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے پیچ اپ ہو جائے. مگر جب تھریسا میں وزیر اعظم نے بھی کچھ کوششیں کی اور لاسٹ نائٹ میری پرسنلی ایکسکلوسیو ملاقات بھی ہوئی لیبر پارٹی کے جو ہیڈ ہیں ان سے، تو انہوں نے بھی بتایا کہ ہم لوگ عوام کے فیصلے کا احترام کرتے ہیں. تھریسا میں جو موجودہ وزیر اعظم ہے انہوں نے بڑی کوشش کی کہ یہ کسی طریقے سے بچ جائے. مگر یہ میں آپ کو ایکسکلوسیولی بتاتا چلوں بول پہ کہ آج جو کوئین ہے ملکہ برطانیہ، وہ اس آرڈر پہ جو ہے وہ سائن کرنے جا رہی ہیں کہ برطانیہ سے مکمل طور پر جو ہے وہ یورپ سے مکمل طور پر برطانیہ کا انخلاء ہوگا اور اس کے معاملات جو ہے وہ اب شروع ہوں گے. اور اب جہاں یہ تو بہت آپ نے ہمیں بڑی ایکسکلوسیو ہمیں خبر دی ہے. بہت بہت شکریہ حق صاحب. بہت ایکسکلوسیو نیوز حق صاحب نے دی ہے کہ آج یہ ملکہ برطانیہ یہ فیصلہ کرنے جا رہی ہیں کہ یورپ سے برطانیہ کا انخلاء ہو جائے گا. یہ بہت اہم خبر ہے. شاید ملکہ برطانیہ بھی یہی کہہ رہی ہیں کہ ایسے نہیں چلے گا، لیکن وہاں ایسے کیوں نہیں چلے گا یہ ہم حق صاحب سے کسی اور نشست میں پوچھیں گے. لیکن یہ بڑی اہم خبر حق نے دی ہے کہ برطانیہ کا یورپ سے انخلاء اب ٹھہر گیا ہے، اب یہ ہونا ہے اور یہ حتمی فیصلہ کیا جا چکا ہے. ایک وقفہ لیتے ہیں. وقفے کے بعد جب آئیں گے تو چڑی بابا نظریہ پاکستان کے بارے میں ایک نئی کہانی لے کر آئے ہیں. وہ چڑی بابا کی کہانی ہم آپ کو سنائیں گے. عجیب کہانی ہے. میں تو بڑا حیران رہ گیا جب میں نے وہ کہانی پہلے تو سن رکھی تھی، سنانی تو تھی آپ کو، لیکن بیچ میں اتنے ہرڈلز آئے اور کبھی پروگرام ہو رہا ہے تو کبھی نہیں ہو رہا، کبھی بند ہو رہا ہے تو کبھی نہیں ہو رہا. تو اب آج ہم ذرا یہ چڑی بابا کا ایک بالکل اچھوتا نظریہ ہے اور یہ جو میں بار بار آپ سے کہتا رہا ہوں اور ہمارا چینل بول مسلسل آپ کو جگا رہا ہے کہ گریٹر انڈیا کی جو سازش ہے وہ 4 نکات پر مشتمل ہے. ان میں سے ایک نقطہ یہ ہے کہ کسی طرح نظریہ پاکستان کو ختم کر دیا جائے، 2 قومی نظریے کو ختم کر دیا جائے اور اس کے لیے ایسے بیانیے تراشے جائیں
کہ جو کبھی آپ نے پڑھے نہ ہوں، سنے نہ ہوں، لکھے ہوئے نہ دیکھے ہوں، لیکن آپ پر تھوپ دیے جائیں، کیونکہ جو نئی نسل ہے اس کو جو کورس پڑھایا جا رہا ہے، جو میں آج بتانا تھا، مجھے معذرت چاہتا ہوں، کل انشاءاللہ زندگی رہی تو اس پر پروگرام کریں گے. جو کورس پڑھایا جا رہا ہے، جو تاریخ بتائی جا رہی ہے، وہ کورس اور تاریخ ایسی ہے کہ چڑی بابا جیسے اینکرز بہت آسانی سے ان کے دماغوں پر قبضہ کر سکتے ہیں، اور چاہیں تو جو چاہیں لکھ سکتے ہیں. یہ کورے دماغ ہیں، ان پر جو چاہیں تحریر لکھی جا سکتی ہے، اور چڑی بابا وہ کام بآحسن و خوبی انجام دے رہے ہیں. لیکن کیا کریں کہ بول ایک دیوار موجود ہے اور اس کو پھلانگنا بہت مشکل ہے، ایسے نہیں چلے گا. خوش آمدید ناظرین محترم. ہمارے بڑے پیارے چڑی بابا ابھی کچھ دن پہلے ان سے ملاقات بھی ہوئی تھی، اور وہ اپنے روایتی انداز میں جو ان کا ایک محبت کرنے والا انداز ہے، تو اس محبت کرنے والے انداز میں انہوں نے ملاقات کی. لوگوں کے درمیان کچھ اور تھے، لیکن اکیلے میں وہ کچھ اور تھے. خیر یہ ہمارا آپس کا پردہ ہے. لوگوں کے درمیان تو وہ ناراض تھے، لیکن اکیلے میں وہ جس طرح محبت سے ملتے ہیں، پیار سے ملتے ہیں، ویسے وہ ملے. چڑی بابا کا اپنا ایک انداز ہے بات کرنے کا، ان کا دیکھنے کا، سمجھنے کا، سوچنے کا، خیالات کے اظہار کا، یوں سمجھ لیجئے کہ تاریخ کو پرکھنے کی ان کی اپنی ایک الگ کسوٹی ہے. اور اس کسوٹی پر تو شاید قریش پور صاحب بھی نہیں پہنچ پاتے. اس کسوٹی پر تو شاید عبید اللہ بیگ صاحب بھی نہیں پہنچ پاتے. یہ ایک عجیب و غریب کسوٹی ہے. یہ ایک ایسی کسوٹی ہے کہ تاریخ میں ایسی کسوٹی اس پہ آپ کسی کو نہیں پرکھ سکتے. یہ ایک اپنی اختراع ہے، اپنی ایجاد کردہ ایک کسوٹی ہے، جس میں تاریخ بدل دو ایک عنوان ہے، نظریہ کھرچ دو ایک ایجنڈا ہے، اور اپنے الفاظ بیانیہ بنا کر لوگوں کے ذہنوں پر چسپاں کر دو اور کہہ دو کہ یہی تاریخ ہے. مجھے ایک بڑا پرانا، جب میں ڈیبیٹ کیا کرتا تھا کالج میں کسی زمانے میں، تو ہم اکثر اشعار پڑھتے تھے تقاریر میں. تو جب ہم ذکر کرتے تھے، کیونکہ ہم خاص طور پر جب ہم ڈیبیٹ کرتے تھے، تو اس زمانے میں ہم ڈیبیٹ کا ایک اصول ہوتا ہے کہ آپ السلام علیکم نہ کہیں، بسم اللہ نہ کہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ ایسے انداز ہیں کہ جن کے ریفیوٹڈ، یعنی ان کو ریفیوٹ نہیں کیا جا سکتا، ریفیوٹڈ پوائنٹس نہیں مل سکتے آپ کو. بسم اللہ کے اگینسٹ کیا بات کی جائے گی، ظاہر ہے. تو ان چیزوں کو، مذہب کو نکال دیا جاتا تھا ڈیبیٹ سے کہ مذہب نہ ہو، آپ اپنے دلائل دیں. تو ہم لوگ اکثر اوقات یہ شعر پڑھا کرتے تھے کہ ابلیس نے پیغام دیا اہل شکم کو، دنیا کو پرستش کی نئی راہ دکھا دو، قرآن کے تو غروں سے بھی زینت دو صنم کو، کوئی پوچھے کہ یہ کیا ہے تو اسلام بتا دو. تو پھر ہم نے دیکھا کہ ایسے لوگ آئے منظر عام پر کہ جو اسلام کی اپنے طور پر تشریح کرنے لگے، جیسا کہ ٹی ٹی پی ہے اور داعش ہیں. تو مجھے وہ آج بھی یاد آتے ہیں کہ ابلیس نے پیغام دیا اہل شکم کو. اہل شکم سے مراد شاعر کی وہاں پر وہ مذہبی طبقہ کہ جو اپنے طور پر مذہب کی نئی تشریح کرتا ہے. اہل شکم کو، جن کے پیٹ بڑے ہوئے ہوتے ہیں، اہل شکم کو کہ دنیا کو پرستش کی نئی راہ دکھا دو، قرآن کے تو غروں سے بھی زینت دو صنم کو، کوئی پوچھے کہ یہ کیا ہے تو اسلام بتا دو. تو یہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ قتل و غارت، مار دو، قتل کر دو، اس کو مار دو، اس پر نظریہ چھونپ دو، فلاں کافر، فلاں یہ ہم نے تشریح دیکھی، اور یہ ابلیس کا کام تھا. اب ظاہر ہے کہ میں چڑی بابا کو تو ابلیس نہیں کہوں گا، میں کبھی بھی نہیں کہہ سکتا، یہ میری جرت ہی نہیں ہے. وہ ایک انسان ہے، اشرف المخلوقات ہیں اور ایک اچھے آدمی ہے، میں کیوں کہوں. لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ وہ بھی اپنا کچھ ایجنڈا کبھی کبھی تھوپنے کی کوشش کرتے ہیں. ابھی میں آپ کو ان کا ایک کلپ دکھاتا ہوں، آپ ذرا ان کا کلپ دیکھیے گا اور وہ کیا فرما رہے ہیں. پہلے ذرا وہ سنیے گا، پھر میں کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا اور یہ کہوں گا کہ آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں. ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہو. دیکھیے جی. دوسری چیز یہ کہ وہی انہوں نے جو پاکستان جس قسم کی بنایا تھا، اس وقت نعرہ یہ نہیں تھا کہ اسلام خطرے میں. اسلام کبھی بھی ہندوستان میں خطرے میں نہیں تھا. مسلمانوں کی مذہب کے اوپر کسی قسم کا پرابلم نہیں تھا ان کو، ان کے کلچر کے اوپر، ان کے مذہب کے اوپر. مسلمانوں کی اکنامک اور پولیٹیکل رائٹس کا پرابلم تھا، ان کی ریلیجن کا، فیتھ کا پرابلم نہیں تھا. جن لوگوں نے یہاں آ کے نعرہ لگایا پاکستان کا مطلب کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دس از ناٹ قائد پاکستان. یہ وہ لوگوں کا نعرہ ہے جنہوں نے پہلے پاکستان کو اپوز کیا ایگزیکٹلی، اور بعد میں جب پاکستان بن گیا تو پھر آ گئے اور آ کے یہ نعرہ لگانا شروع کر دیا، کیپچر کرنے کی کوشش کی. قائد اعظم ایک جمہوری، پلورل جمہوریت کا مطلب ہی یہ ہے کہ مختلف، یہ نہیں کہ ایک. وہ
पाकिस्तान की बात करते थे। जब मैं बच्चा था, बचपन में हम स्कूल जाते थे, आते थे, हमें कोई पूछता था कि आप कौन हैं, हम कहते थे पाकिस्तानी हैं। हमें किसी ने नहीं ये पूछा कि आप शिया हैं, आप सुन्नी हैं, आप मुसलमान हैं या आप क्रिश्चियन। हाँ, देवबंदी हैं, बरेलवी हैं, किसी ने हमें नहीं पूछा, ना ही हमें पता था इन चीजों का। आज आप आजकल के बच्चों को पूछिए आप कौन हैं, तो वो कहते हैं मुसलमान हैं। पहले वो मुसलमान की बात करते हैं, बाद में वो पाकिस्तान की बात करते हैं। अब इसका प्रॉब्लम क्या है? मुसलमान तो सारे ही हैं हम यहाँ। तो ये कहना कि हम मुसलमान हैं, इसका मतलब है आप सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे, आप पाकिस्तान के बाहर की बात कर रहे हैं। मगर हमारा जो ग्लोबल इश्यू है वो है स्टेट्स, नेशन स्टेट्स। हिंदुस्तान में चले जाएं, किसी से पूछे आप कौन है, वो ये नहीं कहेगा मैं हिंदू हूँ, इंडियन। वो कहेगा इंडियन। मुसलमान भी जो है वो कहेगा मैं इंडियन हूँ, एग्जैक्टली। आप इजराइल में चले जाएं, वहां पूछे आप कौन है, वो ये नहीं कहेंगे कि मैं जू हूं, मैं यहूदी हूं, ये नहीं कहेंगे, वो कहेंगे मैं इजराइली हूं। ये वाहिद मुल्क है जहां आपने मुसलमान होने का एक ठेका ले लिया है। हालांकि जितने मुस्लिम ममालिक हैं वहां जाएंगे वो कहेंगे मलेशियन है, कोई कहेगा मैं इंडोनेशियन हूं, कोई कहेगा मैं अरब हूं। यहाँ से ज्यादा मुसलमान इंडिया में है आज भी, और दुनिया में मगर वो अपनी आइडेंटिटी अपनी नेशन स्टेट के साथ है, एक रिलीजन मजहब के साथ नहीं है उनकी आइडेंटिटी। अर्ज ये है कि सिंगुलर आइडेंटिटी जो होती है, जो वाहिद मजहबी जो आइडेंटिटी होती है, वो एक वायलेंट आइडेंटिटी होती है, और जो प्लूरल आइडेंटिटी होती है वो डेमोक्रेटिक ज्यादा होती है और वो पीसफुल ज्यादा होती है। अब इसीलिए हमारे ऊपर ये इल्जाम लगता है कि ये बड़ा यहाँ इंतहा पसंदी है, वायलेंस है हमारी सोसाइटी में। इसलिए ये इसी की वजह है। कायदे आज़म ऐसा पाकिस्तान नहीं समझते थे, उन्हें तो ये ख्याल में नहीं आ सकता था कि ये दिन आएगा कि शिया सुन्नी और बलोच पठान और आप क्रिश्चियन हैं और आप हिंदू हैं और ये चीजें होंगी। तो आज जिस किस्म का हमने पाकिस्तान बनाया, ये कायदे आज़म जो ख्वाब थी उसके बिल्कुल बरक्स है। चलिए बाबा, शिया सुन्नी देवबंदी बरेलवी ये बिल्कुल मुख्तलिफ बात है, ये मसालिक है, और मुसलमान होना बिल्कुल अलग बात है, ये दीन है। इस्लाम की शाखें हैं मसलकों की शक्ल में। तो आप एक तो मुसलमान और ये शिया सुन्नी देवबंदी बरेलवी सब एक साथ ना मिलाएं, ये इस्लाम की शाखें हैं। मुसलमान होना आप कहते हैं ना कि कहीं दुनिया में नहीं कहा जाता। पहले मैं ज़रा आपको क्लियर करना चाहता हूँ, आज मुझे आपसे बड़ी बातें करनी है, तो मैं आपको एक क्लिप दिखाता हूँ आपके बहुत प्यारे अजीज़ हमदर्द मुल्क का क्लिप दिखाना चाहता हूँ, हिंदुस्तान का, भारत का। वहाँ क्या गुफ्तगू हो रही है, आइए ज़रा देखते हैं। मौलाना साहब जो शरीयत की और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे थे, तो मैं आपसे पूछ रही थी कि आप पहले खुद को एक इंडियन मानते हैं या पहले आप एक मुस्लिम हैं? पहले आप क्या हैं? पहले मुसलमान, फिर इंडियन और हिंदुस्तानी। बताइए तो हिंदुस्तान यानी अगर इस्लाम और हिंदुस्तान के मसले में आप, अगर हिंदुस्तान में ये हो जाएगा कि मुसलमान नहीं रह सकता, तो फिर हमें जीने का हक क्या रहेगा? क्या मतलब? हिंदुस्तान का कानून ही ये है कि हर आदमी अपनी मजहबी आजादी के साथ। तो फिर ये वो आजादी अंबर को नहीं है। हिंदुस्तान में हम पैदा हुए और इस्लाम के साथ इसी हिंदुस्तान में अंबर की बात रह जाती है। जो हिंदुस्तान आपको इस्लाम पे अमल करने की इजाजत दे रहा है, तो क्या आपको उसको ऊपर नहीं रखना चाहिए? इस्लाम उसी को तो ऊपर रख रहे। आपने पहले इस्लाम बोला। मौलाना साहब ने एक बात कही कि इस मुल्क में सबको आज़ादी है अपने ख्याल और अपनी बात करने की। चले, पहले तो आप यहाँ झूठे साबित हो गए ना कि इंडिया में ऐसा नहीं कहा जाता, इंडिया में ऐसे कहा जाता है। तो पहले तो एक्सेप्ट कर लें कि आप गलत बातें करते हैं और बिल्कुल लाम काफ करते हैं, ऊपर नीचे इधर उधर, बिल्कुल तहकीक नहीं करते गुफ्तगू में। एक तो ये बात तय हो गई है कि इंडिया में भी पहले मुसलमान अपने आप को मुसलमान कहते हैं, बाद में हिंदुस्तानी कहते हैं। तो आपको तकलीफ़ ये है कि पहले आप पाकिस्तान में लोग अपने आप को मुसलमान क्यों कहते हैं, पाकिस्तानी क्यों नहीं कहते। तो मेरा ख्याल है कि एक तो ये आपका खलल दूर हो गया होगा। दूसरी बात ये है कि मलेशिया और इधर को छोड़िए, आइए चले अमेरिका चलते हैं, जहाँ मैनहट्टन में आपका फ़्लैट मौजूद है बहुत बड़ा सा, जहाँ अक्सर जाकर ठहरते हैं। अमेरिका में जब हल्फ उठाया जाता है चढ़ी बाबा, तो वो बाइबल पर उठाया जाता है। पाकिस्तान में तो कुरान पर हल्फ तक नहीं उठाया जाता। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान तो फिर ज़्यादा सेकुलर हो गया आपके नज़दीक, क्योंकि अमेरिका में कुरान बाइबल पर हल्फ उठाया जाता है। बरतानिया में मलिका बरतानिया ओथ लेती हैं जब प्राइम मिनिस्टर से, तो वो भी बाइबल पर होता है। फ़र्क सिर्फ ये है कि एक तरफ लूका की इंजील है तो दूसरी तरफ मैथ्यू की इंजील है।
ذرا انجیلوں میں فرق ہو جاتا ہے، لیکن بہرحال بائبل پر حلف لیا جاتا ہے، اور یہ پاکستان میں نہیں ہوتا۔ پاکستان میں قرآن پر ہاتھ رکھوا کر حلف نہیں لیا جاتا۔ ایسے میں آپ کو بیشتر ممالک کی مثال دے سکتا ہوں جہاں پر مذہب کو فوقیت دی جاتی ہے، کیونکہ مذہب آپ کو معاشرت اور لوگوں سے برتنا، یعنی کیسے بات برتنا ہے، کیسے جینا ہے، یہ تمام اصول وضع کرتا ہے۔ تو مذہب کو کبھی بری نگاہ سے نہیں دیکھیں۔ ہاں، یہاں کبھی اگر اتفاق کرنا ہوا تو ہم ضرور کریں گے کہ ہر چیز میں، ریاست کے ہر معاملے میں مذہب کو انوالو نہیں کرنا چاہیے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان نہ کہیں، یہ واحد ملک ہے جہاں کہا جاتا ہے، ایسا نہیں ہے، ہندوستان میں بھی کہا جاتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ہندوستان میں تو اسلام کو کبھی خطرہ تھا ہی نہیں۔ چڑی بابا، اس وقت وہاں گائے نہیں کاٹی جا سکتی، اور شاید آپ کے علم میں نہیں ہے کہ وہاں مسلمانوں کو کس طرح سے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اور اگر میں آپ کو 1857 میں لے کر چلا جاؤں، شاید آپ بھول گئے ہیں کہ مساجد میں سور پھینکے جاتے تھے، اور اسی طرح سے مندروں میں گائے کا گوشت کاٹ کے پھینک دیا جاتا تھا، اور اس طرح سے ایک جنگ آزادی شروع ہوئی تھی۔ تو دین کو یا مذاہب کو یا عقائد کو ہمیشہ ہندوستان میں خطرہ رہا ہے، وہاں پر یہ خطرے کی بات ہوتی رہی ہے۔ لیکن جو سب سے زیادہ آپ نے تکلیف دہ بات کی ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ نعرہ تھا ہی نہیں، آپ نے اس کو کہہ دیا کہ یہ پاکستان بننے کے بعد نعرہ لگا ہے، یہ پاکستان کا تو نعرہ تھا ہی نہیں۔ میں تھوڑا سا کبھی کبھی ہو جاتا ہے، کیونکہ دیکھیے آپ 1963 میں پاکستان آئے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ جب 1963 میں جو آتا ہے اس کو پاکستان کی تاریخ سے اتنی واقفیت ہو نہیں سکتی، اور پھر جو پہلے سے ایک مائنڈ سیٹ کا انسان ہو تو اس کے لیے سمجھنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ میرا فرض ہے کہ میں آپ کو سمجھاؤں، کیونکہ آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں، ان باتوں کا اثر ہونے نہیں دوں گا میں، کیونکہ میں ایسی باتوں کو روکنے کے لیے الحمدللہ یہاں موجود ہوں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا اگر ہم آپ کو تاریخ کے ایک پس منظر کی طرف لے کر چلتے ہیں، یہ قیام پاکستان سے قریباً 3 برس پہلے کی بات ہے۔ چلی بابا، کتنے؟ 3 برس پہلے قیام پاکستان سے، پاکستان بننے کے بعد نہیں، قیام پاکستان سے 3 برس پہلے کی بات ہے کہ قیام پاکستان کے لیے مسلم لیگ کے شانہ بشانہ، آپ کو پتہ ہوگا مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن MSF جس کو کہا جاتا ہے، اس کی سرگرمیاں شروع ہو چکی تھیں، اور یہ پیغام پورے ہندوستان میں پھیل رہا تھا۔ انہی طلبہ میں سیالکوٹ کے ایک جواں سال طالب علم تھے، ایک بہت اور بڑے خوبصورت سے بھی تھے، اور ان کا نام، اور وہ شاعر بھی تھے، ان کا نام تھا اصغر سودائی۔ کیا نام تھا ان کا؟ اصغر سودائی، یاد رکھیے گا چلی بابا، اصغر سودائی ان کا نام تھا، اور یہ بہترین مقرر تھے اور نوجوانوں میں آزادی کی تڑپ پیدا کر رہے تھے۔ ان کے اس جد و جہد کو جو آپ کے دوست ہیں جو جن سے آپ بڑی محبت کرتے ہیں، یعنی ہندو طلبہ، وہ ان کو انتہائی تعصب کی نگاہ سے دیکھتے تھے اصغر سودائی صاحب کو، تو ان کے جلسوں کو ناکام بنانے کی کوشش بھی کرتے رہتے تھے۔ تو ایک مرتبہ سیالکوٹ کے موچی دروازے پر، سیالکوٹ علامہ اقبال کی پیدائش ہوئی، تو وہاں پر موچی دروازے رام تلائی کے میدان میں، آج بھی وہاں پر موجود ہے، ادھر طلبہ کا ایک جلسہ منعقد ہوا۔ اصغر سودائی تقریر کر رہے تھے، اور آزادی کا سورج اب طلوع ہونے والا ہے، انشاءاللہ پاکستان بن جائے گا۔ تو اس پر ایک اس وقت کے وہاں کا جو ہندو لڑکا تھا، اس نے شرارتاً ایک سوال اصغر سودائی صاحب سے کیا، اور اس نے کہا کہ پاکستان کا مطلب کیا ہے بھائی؟ تو اصغر سودائی صاحب نے کہا پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ 3 سال پہلے اصغر سودائی صاحب نے اس جلسے میں کہا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، یعنی پاکستان کا مطلب یہ ہے کہ اس پاک سرزمین پر اللہ کے قانون یعنی قرآن و سنت کی حکومت ہوگی، اور یہی وہ 11 اگست کی تقریر تھی قائد اعظم کی۔ قرآن و سنت کی حکومت کا مطلب یہی ہے کہ ہر فرقے کو، ہر قوم کو، ہر مذہب کو اجازت ہوگی کہ وہ اپنی پریکٹس کریں، کوئی کسی کے مندر پر، کسی کے گرجا پر، کسی کی عبادت گاہ پر انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ یہی قرآن و سنت ہے، اس کو کہتے ہیں قرآن و سنت، اور انہوں نے کہا قرآن و سنت کی حکومت ہوگی۔ اس بے ساختہ جواب پر جو ہندو طالب علم تھا وہ لاجواب ہو گیا، اور رام تلائی کا میدان اس نعرے سے گونج اٹھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اصغر سودائی نے بعد میں اس نعرے کو بنیاد بنا کر پوری نظم لکھی، جو سیالکوٹ سے نکل کر پورے ہندوستان کے گلی کوچوں میں زبان زدام ہو گئی۔ چونکہ چلی بابا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ 3 سال پہلے ہی لکھی گئی تھی، تو میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں پوری نظم، تاکہ آپ کو یاد رہے، اور آئندہ آپ ایسی تاریخی یعنی اس کو کہتے ہیں تاریخی سرقے بازی، اس کی پھر آپ کبھی جرت نہ کر سکیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ شب ظلمت میں گزاری ہے، اٹھ وقت سے بیداری ہے، جنگ شجاعت جاری ہے، آتش و آہن سے لڑ جا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ ہادی و رہبر سرور دین،
साहिब इल्म अज़्म यकीन, कुरान की मानिंद हसी, अहमद मुरसल सल्ले अला, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, छोड़ ताल्लुक़दारी छोड़, उठ महमूद बुतों को तोड़, जाग अल्लाह से रिश्ता जोड़, गैरुल्लाह का नाम मिटा, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, जुर्रत की तस्वीर है तू, हिम्मत आलमगीर है तू, दुनिया की तकदीर है तू, आप अपनी तकदीर बना, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, नगमों का एजाज यही, दिल का सोजो साज यही, वक्त की है आवाज़ यही, वक्त की ये आवाज़ सुना, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, पंजाबी हो या अफ़गान, मिल जाना शर्ते ईमान, एक ही जिस्म है एक ही जान, एक रसूल और एक खुदा, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तुझ में है खालिद का लहू, तुझ में है तारीख़ की तुमू, शेर के बेटे शेर है तू, शेर बन और मैदान में आ, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, मज़हब हो तहज़ीब के फ़न, तेरा जुदागाना है चलन, अपना वतन है अपना वतन, गैर की बातों में मत आ, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ए असगर अल्लाह करे, नन्नी कली परवान चढ़े, फूल बने खुशबू महके, वक्त दुआ है, चिड़ी बाबा हाथ उठा, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये नारा हिंदुस्तान के तूल अर्ज़ में चिड़ी बाबा इतना मकबूल हुआ कि तहरीक पाकिस्तान और ये नारा लाजिम व मलज़ूम हो गए, और इसीलिए चिड़ी बाबा कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने, आपके कायद आज़म, मेरे कायद आज़म, हम सब के कायद आज़म, उन्होंने ये कहा था, रिकॉर्ड पर मौजूद है कि तहरीक पाकिस्तान में 25% हिस्सा असगर सौदाई का है। जी चिड़ी बाबा, तो मेरा ख्याल है अब आपकी तशफ़ी हो गई होगी कि 25% हिस्सा तहरीक पाकिस्तान में असगर सौदाई का है। असगर सौदाई साहब के बारे में अगर आप ना जानते हो तो मैं बता देता हूँ कि माहिर तालीम और शायर जो थे प्रोफेसर असगर सौदाई साहब, ये 1926 को सियालकोट में पैदा हुए। तालीम मुकम्मल करने के बाद आपने शोबे तालीम को अपना पेशा बनाया। आप इस्लामिया कॉलेज सियालकोट और अल्लामा इकबाल कॉलेज सियालकोट के प्रिंसिपल के तौर पर काम करते रहे और डायरेक्टर एजुकेशन पंजाब भी रहे। रिटायरमेंट के बाद सियालकोट कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की एडवाइजरी काउंसिल के रुकन भी रहे। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जब तहरीक पाकिस्तान के दौरान सियालकोट तशरीफ़ लाए तो उनका इस्तकबाल करने वालों में असगर सौदाई पेश थे और उनको अपने कंधों पर उठाकर आपने जुलूस निकाला। प्रोफेसर असगर सौदाई ने 18 मई 2008 को सियालकोट में वफ़ात पाई। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, पाकिस्तान बनने के बाद नहीं बना था ये नारा, और लगा था ये पाकिस्तान बनने से बहुत पहले लगा था। चिड़ी बाबा ऐसी बातें नहीं करते, ये बड़ी बुरी बातें हैं। इस तरह की बातें करके आप लोगों के जहनों को ख़राब नहीं कर सकते। ये तारीख़ को बदलने की कोशिशें नहीं करें, जो तारीख़ है उसको तारीख़ रहने दीजिए। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि कुरान और सुन्नत का मतलब ये है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि सबको आज़ादी होनी चाहिए। हर मज़हब, मैं तो फ़िरक़े तो बहुत बाद में आते हैं, हर मज़हब को आज़ादी होनी चाहिए। सिख हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, मुस्लिम तो सबसे पहले आते हैं उनके लिए बना था, उसके बाद सिख हैं, उसके हिंदू हैं, उसके बाद मसीह बिरादरी है, अहमदी बिरादरी, जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं सबको अपनी अपनी इबादत गाहों में इबादत करने की इजाज़त है, आज़ादी है। और यही पाकिस्तान है, यही पाकिस्तान का ख्वाब है, यही पाकिस्तान की तस्वीर है, यही पाकिस्तान का तस्वुर है। मेरा ख़्याल है कि अब आपको मज़ीद नसीहत की ज़रूरत नहीं होगी। वैसे मैं आपसे बहुत छोटा हूँ, आप 1963 में यहाँ आए, मैं 1971 में यहाँ पैदा हुआ, तो हम दोनों यहीं के हैं। तो मेरा ख्याल है कि आपको मज़ीद नसीहत की ज़रूरत है। थोड़ा सा ये खेल बंद कर दें, आप नई बातें करें, कुछ पुराना काम छोड़ दें। अब आप अपना ये बदलने का, तारीख़ बदलने का, सब कुछ चेंज करने का, अब हम आ गए ना, अब आ गए ना। जब हम आ गए तो ऐसे तो नहीं चलेगा ना। तो अब कोई नया काम करें, कोई नई सुबह, नया शाम, कोई नई सुबह नई शाम पैदा करें। आप कोई नया काम करें, ऐसा काम करें जो लोगों को गाइड करें। आपके पास बड़ा इल्म है, आप एक काबिल आदमी हैं, तो आप उस काबिलियत को ज़रा पॉजिटिव वे में लेकर जाएं। तारीख़ बदलने की कोशिश नहीं करें, तारीख़ नहीं बदली जा सकती। तारीख़ बिल्कुल, तारीख़ सिर्फ कैलेंडर में बदलती है, पाकिस्तान की तारीख़ नहीं बदली जा सकती। आज तक के लिए इतना ही। और नाज़रीन मोहतरम, कुछ आज स्टोरीज थी और मैंने आज ये बताना भी था कि जो हमारे चिड़ी बाबा फरमा रहे थे कि हिंदुस्तान में मुसलमान बहुत महफूज हैं। मैं कल आपको बताऊंगा कि वहाँ गाय काटने पर, गुजरात में गाय ज़िबाह करने पर अब आपको उम्र कैद की सज़ा भी हो सकती है। गुजरात में गाय ज़िबाह करने पर आपको उम्र कैद की सज़ा भी हो सकती है। उसके अलावा करकरे
کا جو قتل ہوا ہے، جو سنگین انکشافات ہیں جو ایک سابق آئی جی پولیس نے کیے ہیں، وہ بھی کل میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس پر جناب اسلم خان صاحب نے کالم لکھا ہے، سینئر کالم نگار ہیں نوائے وقت کے، انہوں نے بہت اہم کالم لکھا ہے، وہ بھی میں آپ کو بیان کروں گا۔ اور اس کے علاوہ ایک سفارتی سرجیکل اسٹرائک بھی بھارت نے کی ہے، یہ بھی ہم آپ کو کل بتائیں گے۔ تو چلیے بابا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ عامر لیاقت حسین کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل زندگی رہی، سانسیں رہیں، سانسوں میں روانی رہی، تو کل اسی وقت اسی چینل پر اسی پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔